अरे साहब, मेरी शादी को 26 साल हो गए, लेकिन मेरे और मेरे शौहर की दिन रात लड़ाइयाँ हैं। कल भी रोजे के टाइम पे बहुत बुरी तरह हुई, कोई वजह नहीं होती, मामूली। सर, मेरी जेठानी है, उसका नाम हजारा है, उसकी माँ का नाम जमीला है। उसने इतना जहर भर दिया कि वो मेरे माँ बाप तक का नाम सुनना पसंद नहीं करता जी। इतनी नफरत है हमारे मियाँ बीवी के दरमियान। 27 साल हो गए सर, अब मैं थक गई। लेकिन वो बेटी से या बच्चों से बुरी तरह बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी, ये नफरत नहीं खत्म हो रही। जादू तो नहीं आना कैसा, उसने मेरा घर खत्म करने के लिए हर तरह का काम किया है। चिपली, जादू, आदमियों को फोन करवा रही है, आदमियों को पीछे लगाया है उसने मेरे। मैं कब तक मुकाबला करूंगी? अच्छा जी। ये क्या है? ये औरत कौन है? हजरत साहब मुझे ये बताएं। इसका इस्तिखारा करके ये जिस आदमी को चाहती है खराब कर देती है। अच्छा, जो मेरे इस्तिखारे में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और इंशाअल्लाह आपका घर बसेगा, आबाद और शाद होंगे, बामुराद होंगे, बरकतें खैरें मिलेंगी, और आपको इंशाअल्लाह ऐसी इज्जत मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। माशाअल्लाह। आप एक तो मैं यहाँ पे 3 साल हुए आई हूँ। आप एक काम करें, सूरत वस्समाए वत्तारिक की आखिरी जो आयत है ना, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इसको आप बहुत तवज्जो से, यकीन से पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, इतना पढ़ें कि कोई जैसे पागल दीवाना है। और दूसरा ये है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। बस ये 2 अमल कर लें। वैसे भी आप बकरी के पहले बहुत से अमाल कर रहे हैं और उससे माशाल्लाह आपने पाया है और बहुत हासिल किया है। लोगों को अपकरी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। छोड़ दिया है, वो कोई तवज्जो नहीं देता है, और आजकल उसका इरादा है कि मैं उसको फारिग कर दूं। जी जी। कई सालों से वो ना ताल्लुक रखता है, ना फोन उठाता है, ना जवाब देता है। जी और जी। मेरे मैं उसकी आखिरी तीसरी हूँ, उसके 2 बीवियां और भी है। जी जी। मियाँ का नाम क्या, हस्बैंड का नाम क्या है? औरंगजेब खान, उसका माँ का नाम जानिक वाला। आपको जो वजीफे दिए हैं, मेरा इस्तिखारा तो कह रहा है कि आपको बहुत फर्क है, बहुत बेहतरी है, बहुत फायदा है। बेशक इसमें मैं अगर एक बात बता दूं कि मैं इस तरफ पागल थी कि मैं अपना फर्ज छोड़ती थी, मैं मियाँ के पीछे रोती रहती थी। मुझे काफी तसल्ली है, सुकून है। मैं आपकी जो जहाँ से आपकी मैं बातें सुनती हूँ, मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक मोती मिल जाती है। जो मेरा हाल आज से 10 साल पहले था, जो 20 साल पहले था, वो अब नहीं है। शुक्र है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वो जो मियाँ फोन नहीं उठाता है, बात भी नहीं करता है, कोई इज्जत देना तो दूर की बात है, वो बात भी नहीं करता है, फोन भी नहीं उठाता है। और बेटा जो है मेरा, वो जिस काम के लिए जाता है 2-4 दिन तो काम हो जाता है, फिर वापस वो रिटर्न हो जाता है, मतलब जिल्लत के साथ वापस आ जाता है। अच्छा, आप ऐसा करें, एक लफ्ज बता रहा हूँ, या तन कफील बेहक के या वदूदो, या तन कफील बेहक के या वदूदो, ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, और अपनी हर नमाज की हर रकत के अंदर पहली रकत में अलम नशरह, दूसरी में सूरत फील पढ़ें इंशाअल्लाह। ठीक है। और उसके अलावा हर जुमे असर की नमाज के बाद 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। हर जुमे असर की नमाज के बाद 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो। इंशाअल्लाह। ठीक है जी। बस
باقی جو وظائف اور یہ بیٹے کو تسبیحات کر رہی ہیں وہ آپ کرتے رہیے، اور بیٹے کو بھی یہی وظیفے بتائیں، وہ بھی لازم کرے، انشاءاللہ فائدہ، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو کچھ فائدے بتانا چاہتی ہوں، وہ بھی بتا دوں یا جواب کے بعد بتا دوں؟ جی بتائیے۔ اور سورۃ طارق کی آخری آیات پڑھے تو شوہر ایسے لگتا ہے جیسے نا آپ کے ساتھ مطلب سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جو آپ 11 والا عمل بتاتے ہیں نا، جی جی، اس سے تو لڑائی جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے سورۃ طارق کی جو آخری آیات میں نے 2-3 دن سے پڑھنی شروع کی ہے تو اس سے پیار محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے وظیفے سے کون سی لڑائی کس وظیفے سے ختم ہوتی ہے؟ حکیم صاحب 11 والا اگر عمل کرے نا تو لڑائی نہیں ہوتی، ورنہ شوہر سے چھوٹی چھوٹی بات سے مسئلہ ہو جاتا تھا۔ کیا عمل اب کرے؟ نہیں ہوتا۔ 11 حکیم صاحب 11 بار جو آپ بتاتے ہیں درود ابراہیمی، 11 بار سورۃ فلق، 11 بار سورۃ ناس، 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار وہ جو ہے آیت کریمہ، یہ پڑھنے سے لڑائی جھگڑے بالکل نہیں ہوتے، سکون آ جاتا ہے۔ اور جو سورۃ طارق کی آخری آیت ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ ویسے ہی آپ کی قید میں آ جاتا ہے، آپ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی دفعہ کسی مائی سے اور سنا کہ دنیا قید میں آ جاتا ہے۔ اللہ، صاحب ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے۔ اچھا، وہ اب آپ کی قید میں ہے؟ جی ہاں جی بالکل، اب تو ایسے ہی لگتا ہے 3 دن سے۔ اللہ الحمدللہ۔ مظلوم بیچارہ۔ حکیم صاحب میرے کچھ سوال بتا دیجیے۔ ایک تو مجھے اپنے ہر وظائف کی وطن کو یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا۔ ظاہر تھک جاتی ہیں، تھکنے کے بعد اکتا جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ اچھا، وہ شوہر باہر کی قدم باہر کی نظریں، باہر کے راستے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ خوددار خاتون ہوتی ہے، شریف اور نیک۔ اب یہ کہتی ہے میرا حق چاہیے مجھے۔ اسے آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی، نیٹ کی ساری راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، آپ محترمہ، آپ کچھ نرمی اختیار کریں۔ آپ نے یقیناً بہت درگزر کیا ہوگا، اب مزید اپنے درگزر کو بڑھائیے، اور اپنے پیار کو بڑھائیے، اور اپنی محبت کو بڑھائیے۔ اور میرے کئی گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں یقین جانیے آگ پہ پانی جیسے آگ بجھ جاتی ہے، صرف اس بات پہ کہ اس شوہر کی صبح کو صبح کہہ دیں، اس کی شام کو شام کہہ دیں، اس کا دل جیت لیں۔ جب دل جیت لیں گے پھر وہ آپ کا ہوگا، جیسے آپ اسے کہیں گے وہ ویسے کرے گا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے صرف اس بات کی وجہ سے ایک بندے نے ہیروئن لگا دی۔ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے گھر میں ہر وقت ڈانٹ پڑتی تھی، ہر وقت ڈانٹ، اعتراض۔ میرے ایک دوست وہ میری تعریف کرتا تھا اور پیار کے بول بولتا تھا، مجھے دوست اچھا لگنے لگا، اور میں پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ ہیروئن پیتا تھا اور میں اسے روکتا تھا، اور میں اس کے ہیروئن سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی تعریف ایسی تھی، میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے نہ چھوڑا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تعریف نے مجھے ہیروئن پہ لگا دی، اور میں خود ہیروئن پہ لگ گیا۔ اب جب میں ہیروئن پہ لگا تو میرے گھر والوں نے مجھے میری ڈانٹ ڈپٹ اور بڑھا دی، سختیاں اور بڑھا دی۔ اب اس غم کو گھلانے کے لیے میں نے اپنا سہارا نشے کا لیا اور اس دوست کا لیا۔ تو میں آپ محترمہ، آپ مخلص ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو وقت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو محبت دے، اس کو مسکراہٹ دے، اس کو پیار دے، اس کی تعریف کرے۔ اگر وہ شوہر ایسا ہے نہیں، پھر آپ ایسا کریں، یہ ساری چیزیں آپ ہی اس کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے میں نے بہت دیا، میں کہوں گا ذرا اب تھوڑا سا آج عزم کر لیجئے، اور آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ چیز دینی ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے نا یہ چیز آپ نے اس کو دینی ہے، پھر رت بدلے گی، پھر مزاج بدلے گا، پھر صبح بدلے گی، شام بدلے گی۔ کئی گھرانے ایسے ہیں رب نے ان کے گھر میں سکھ سکون، چین اور راحت اور برکت کے فیصلے کر دیے، اور ان
کے گھر میں ایسا نظام چلا کہ ایسا کہ آج تو یہ فیصلہ کر لیں، ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ اور الجھا ہوا جواب نہیں دینا، الجھا ہوا جواب، سارا کچھ اپنے اوپر سہ لینا ہے اور اپنے آپ کو مجرم کہہ لینا ہے۔ اور دوسرا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے تو فائدے انوکھے ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، گم شدہ چیز کے لیے، چوری ہو گئی ہو چیز، انسانوں نے اٹھائی ہو یا جنات نے اٹھائی ہو، اور کوئی بندہ گم ہو گیا ہو اور نہ ملتا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اتنے سالوں سے بندہ گم ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ اس وقت کس حالت میں ہے، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہم لوگوں پہ شک کر رہے ہیں، اور ہماری کوئی چیز اٹھائی گئی ہو، ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے مسائل، اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں اور ان مشکلات کا 100% حل چاہتے ہیں اور ان پریشانیوں کا 100% حل چاہتے ہیں، تو بالکل خاموشی سے سارے غم بھول جائیں اور صرف دن رات یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان لفظوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو ان لفظوں کی تاثیر حیرت انگیز طور پہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن میں پہلے رب رحمان ہے پھر رحیم ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ یہ صفت رحمان کی تاثیر ہے کہ اللہ پاک روٹی دیتا ہے باوجود نافرمانی کے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، باوجود نافرمانی کے اللہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا، باوجود نافرمانی کے اللہ سارے مسئلے حل کر رہا، باوجود نافرمانی کے میرا اللہ پاک جو ہے راضی ہے اور ہمیں کچھ دے رہا، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ اور یہ چیز بھی صفت رحمان میں بھی ہے کہ اس کو اپنے ماننے والے کو بھی دے گا اور نہ ماننے والے کو بھی دے گا، وہ اپنے جاننے والے کو بھی دے گا اور وہ کریم اپنے نہ جاننے والے کو بھی دے گا، یہ اس کی صفت رحمان ہے، اور یہ انوکھی صفت ہے، صفت رحمان۔ اور جو صفت رحیم ہے وہ قیامت کے دن اس کا اظہار کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے اور مجرم کی صف بن جائے، اور ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ اور صفت رحمان کیا ہے؟ اللہ دنیا میں دشمن کو بھی کھلائے گا، دوست کو بھی کھلائے گا، اپنے کو بھی کھلائے گا اور غیر کو بھی کھلائے گا، یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ تو آپ محترمہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں۔ اس کا تذکرہ اگر چلا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا، تو اس لیے اس کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اور فائدے بھی بتاتا جاؤں، ہمارے سننے والے ان میں کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مسائل میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانیوں میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا، یہ میں اس کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ ضرور کرے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی بندہ پریشان ہے جس کے گھر میں جھگڑے ہوں اور جس کے گھر میں لڑائی ہو اور جس کی گھریلو مشکلات ہوں، وہ اس وظیفے کو لازم پڑھے اور ٹوپ کے پڑھے اور بہت توجہ سے پڑھے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم۔ اس کے فائدے میں مزید بتاتا ہوں ایک مخلص کی کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، میرا نام عاطیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی حضرت صاحب، میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں بڑی باقاعدگی سے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک ہوں، لائق ہوں اور فرما بردار ہوں جی۔ اور میرا بیٹا بڑا ہے عبداللہ، وہ ویسے تو لائق ہے لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہ اگر پڑھے تو صحیح پڑھ لیتا ہے لیکن وہ توجہ نہیں دے کرتا، اور ادھر ادھر بس دھیان اور ایسے اسے، اور اس کی اسکول سے اور اکیڈمی سے اسی لیے کمپلین بھی آتی ہیں۔ جی جی۔
اور باقی ہمارے گھر میں میرے شوہر محمد حنیف، ان کی رزق کی زیادہ شادی کے لیے بھی آپ سے وظیفہ مانگنا تھا. اور حضرت صاحب میں نے اپنے جسم کی رپورٹیں کروائی ہیں، رپورٹیں میری ساری ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نا ٹانگوں پہ، نیچے پنڈلیوں پہ اور میرے بازوؤں پہ نا سوجن رہتی ہے جی بہت زیادہ. اور بیٹھنے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے صحیح طرح. اور میری رپورٹیں ٹھیک ہے، میرے میدے کا مسئلہ ہے، شاید میں سمجھتی کہ میدے کی وجہ سے ہے، اعصابیت اور وہ گیس بہت بنتی ہے. جی جی ہاں جی، یہ میرے مسئلے ہیں اور بس آپ ان کا کوئی حل بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ بہت اللہ پاک آپ کے ساتھ کرم اور فضل کے معاملے فرمائیں گے. آپ نے بیٹے کا مسئلہ بتایا، گھریلو زندگی بتائی، اور اپنی آئندہ ازدواجی زندگی کی کامیابی اور مسائل کا حل. اب پہلے میں یہ عرض کروں گا، پھر آپ کے جسمانی مسئلے کے سلسلے میں عرض کروں گا. آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ علم نشرہ 11 بار پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بیٹے کے مزاج اور گھریلو مسائل اور اپنی زندگی کے آئندہ آنے والی کامیابی کے لیے، اور بیٹے کے نصیب مقدر کے لیے، اس کی زندگی کی جو کمیاں کوتاہیاں بے راہ روی اس کو ختم کرنے کے لیے. سورۃ علم نشرہ 11 بار، اول آخر درود پاک 1 بار 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور سارا دن میں ایک لفظ بتاتا ہوں، یا مانع ہو یا صبور ہو، بس 2 لفظ ہیں. یا مانع ہو اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یا صبور ہو، یہ 2 لفظ ہیں. ان 2 لفظوں کو بہت زیادہ پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیں. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.